अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूँ नादिया नकी। ईरान और इज़राइल और अमेरिका के दरमियान जो जंग है वो मज़ीद मैं समझती हूँ कि कशीदा हालात होते चले जा रहे हैं, ख़ुसूसन ईरान की जो स्ट्रैटेजी है जिसमें आपनाए हुर्मुज़ को उसने बंद किया, उसके बाद इसका खमियाजा भी ईरान भुगत रहा है क्योंकि ईरान पर मुस्तकिल बड़े बड़े धमाके किए जा रहे हैं और ख़ुसूसन जो उसके एक जजीरे के ऊपर धमाका किया गया जहाँ से 90% तेल की एक्सपोर्ट होती है ईरान की, वहाँ के बाद ईरान की जानिब से यह वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि उनकी इत्तलात के मुताबिक ये हमला यानी इस जजीरे पर हमला जो है वो अमेरिका की जानिब से रास अल खैमा और दुबई से किया गया, जिसके बाद उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमीरात को ये कहा है कि वो इसका हर हवाले से हिसाब ज़रूर लेंगे। लेकिन साथ ही अब्बास अरागची साहब ने यह कहा है कि खलीजी ममालिक में कहीं भी रिहायशी इलाकों को नुकसान नहीं पहुँचाया गया, ना ही पहुँचाया जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका और उसकी जो इत्तेहादी हैं उनके लिए अलबत्ता स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोला नहीं जाएगा, बाकी लोग स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आपने देखा कि फ्रांस ने भी और इसके अलावा भारत के भी जहाज़ वहाँ से गुजरे हैं जिसकी इजाज़त ईरान ने उनको दी है। अब ये मामला किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, क्या ईरान मज़ीद इस अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश रखेगा? खलीजी ममालिक में से इस वक्त लगता यूँ है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात और ईरान एकदम आमने सामने आ गए हैं। क्या अभी भी वो पेशेंस का मुजाहरा, रिस्ट्रेन का मुजाहरा खलीजी ममालिक से दिखाया जाएगा या खुदा ना खास्ता ये जंग मज़ीद गंभीर हो सकती है और इसमें मज़ीद प्लेयर्स शामिल हो सकते हैं? इस पर बात करते हैं। इन फोकस है डॉक्टर हुमा बकाई, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर की। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर बकाई, ये बताइएगा कि इस वक्त आपको क्या लगता है कि एक तरफ अपनाए हार्मूज़ को बिल्कुल बुरी तरह से ईरान ने ये फैसला कर लिया है कि वो इसको ऑपरेट नहीं करेगा, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम ये देख रहे हैं कि सदर ट्रम्प वो दूसरे ममालिक को कह रहे हैं कि उन अपनी जंगी जहाज़ भेजकर अपनाए हुर्मुज़ को खुलवाया जाए। क्या आपको वो भी एक तरह से फंसे हुए और थोड़े बेबस नजर आ रहे हैं? देखिए, द फैक्ट के तकरीबन 3 दिन पहले से प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो ये सिग्नल्स दे रहे हैं कि दीगर ममालिक डायरेक्टली इस जंग में इन्वॉल्व हों। सबसे पहले तो शायद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अप्रोच किया था। तो मैं तो समझती हूँ कि ये इन इट सेल्फ एडमिशन ऑफ डिफीट है, क्योंकि वो अपनी ही बात को बार बार निगेट करते हैं। पहले उन्होंने कहा था कि यूएस नेवी एस्कॉर्ट करेगी, बैक इन मेरे ख्याल 4-5 रोज पहले। तो अब यूएस नेवी के एस्कॉर्ट से उन्होंने फॉर ऑफ ऑल द स्टेट्स वो चाइना को एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना को तो ईरान अकोमोडेट करने को तैयार है, और जो वहां से ईरान से सिग्नल्स आ रहे हैं वो ये हैं कि जी हुर्मुज़ से आप पास करें बाय पेइंग इन युआन यानी चाइनीज करेंसी में। सो इन सम वेज एन एफर्ट टू डी-डॉलराइज द एनर्जी कॉरिडोर। दूसरी अहम बात ये कि देखिए, जब जंग होती है ना उसमें सबसे बड़ी चीज परसेप्शन होती है। सही। मैं अभी भी समझती हूँ कि ईरान इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि वो मिलकर इजराइल और अमेरिका का मुकाबला कर सके, लेकिन द फैक्ट कि जंग को 13वां-14वां दिन है और ईरान ने रिट्रीट नहीं किया है, उसकी जो रिटेलिएशन की स्ट्रैटेजी थी वो अपनी जगह इंटैक्ट है। और अब आपने ईरान की पोजीशन में एक वाज़ेह तब्दीली है। इफ यू लुक एट द परसेप्शन, वाज़ेह तब्दीली ये है कि ईरान डिक्टेशन ले नहीं रहा, ईरान टर्म्स ऑफ निगोशिएशन दे रहा है। सही। अभी जो इन्होंने रिसेंटली किया है, जो उन्होंने यूएई को वार्न किया है, सो आई जस्ट वांटेड टू नो बिकॉज दे से कि जो रिसेंट इनके जो जजीरे पर हमला हुआ वो रास अल खैमा या दुबई से किया गया, दैट्स व्हाट ईरान बिलीव्स, और वो यूएई के ऊपर इसका बदला लेगा बट नॉट द रिहायशी इलाके या फिर कोई सिविलियन जगहों के ऊपर वो निशाना नहीं बनाएगा। बट आपको नहीं लगता कि यूएई एंड ईरान कुछ आमने सामने आ गए हैं? एकदम बिल्कुल आमने सामने आ गए, और इसलिए भी आ गए हैं क्योंकि ये तो दिली ख्वाहिश थी इजराइल की भी और अमेरिका की भी कि ये इनकी जंग कोई और लड़े और फिर ये दोनों को आर्म्स बेचें। आपको ईरान इराक जंग भूल गई? सही। जब ईरान इराक जंग हो रही थी तो हेनरी किसिंजर ने कहा, से किसी ने कहा कि आप दोनों को आर्म्स दे रहे हैं तो ये तो ह्यूमैनिटेरियन लॉज के खिलाफ है। उन्होंने कहा हम नहीं बेचेंगे तो कोई और बेचेगा। एग्जैक्टली।
تو ڈاکٹر اینڈ دے سولڈ. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ایران پر حملہ عراق کو انسٹیگیٹ کر کے کرایا گیا تھا. تھوڑی سی مس کیلکولیشن ہوئی ہے. انفیکٹ جو اور زیادہ اوپنلی کامنٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ماڈرن ہسٹری کا بلنڈر ہے آن دا پارٹ آف یو ایس. ایران تو اس جنگ کے لیے پچھلے 20 سال سے تیاری کر رہا تھا اور پچھلے 1 سال سے تو بہت زبردست تیاری کر رہا تھا اور اس کی اسٹریٹجی بالکل اسی طور چل رہی ہے جس طرح اس نے پلان کیا تھا. آن دی ادر ہینڈ ہر کوئی یو ایس کے حوالے سے انکلوڈنگ نیو یارک ٹائمز, دا اکانومسٹ, CNN, وہ کہتے ہیں یہ جنگ میں حکمت عملی نہیں ہے. اگر جنگ میں حکمت عملی نہیں ہے اور اسرائیل اور امریکہ کو ریلیجس کارڈ استعمال کرنا پڑے اپنی جنگ کی جسٹیفیکیشن کے لیے تو پھر یقیناً بیک فٹ پہ ہیں یہ. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس جنگ جتنا لمبا چلتی ہے نا اتنا نقصان ہے اسرائیل اور امریکہ کے لیے, کیونکہ وہ ایران کو پلز ایران بیک انٹو دا گیم. ایران از آلریڈی آن دا ٹیبل. جو واحد چیز نادیہ جی مجھے سمجھ میں آتی ہے اور جس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ واضح طور پر اٹھ رہی ہے ایران کی طرف سے کہ یہ جو امریکی اڈے ہیں ان دا نیبرہڈ آف ایران, جو اڈے اس سوچ سے بنائے ان ممالک نے کہ یہ ان کی سیکیورٹی امبریلا ہے, اور اب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ تو ان کے لیے کبھی تھے ہی نہیں. بالکل صحیح. تو میرا خیال ہے کہ ان کو نیوٹرلائز کر دینا فار ناؤ کم از کم رائٹ مڈل ایسٹ کے لیے ایک اچھی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, یو اے کے لیے اچھی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. کیونکہ میں یہاں یہ بات ختم کروں گی کہ جہاں جہاں یہ موو کرتے ہیں ٹارگٹس کو ان کی ٹریڈیشنل جگہوں سے, وہاں ٹارگٹ کر کر ایران میزائل پھینکتا ہے. کیونکہ اس کو اب تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اقرار کر لیا کہ جو انٹیلیجنس کی ان کو سپورٹ ہے وہ رشیا سے بھی ہے اور چائنا سے بھی ہے. تو آپ سمجھیے کہ جو CIA اور موساد کا ایک ایج تھا وہ ختم ہو گیا. اوکے, تو اس کا مطلب یہ چیزیں اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ اگر یہ جلدی ختم نہیں ہوئی تو ایک تو معیشت کے حوالے سے بھی, تیل کی قیمتوں کے حوالے سے بھی یہ مشکلات ہو سکتی ہیں, اور پھر صدر ٹرمپ بھی سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ آیا وہ جیسے کہ ان کے ایڈوائزر نے ان کو ایڈوائز کیا کہ وہ وکٹری ڈکلیئر کر کے اور اس جنگ سے نکل جائیں, یا تو یہ ہوگا یا خدا نہ خواستہ ہم اسے مزید آگے ایسکلیشن بھی دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ہما بقائی فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں ہوا ہے ایک بریک کا, جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے تو پھر بات کرتے ہیں ہمارا جو دوسرا بارڈر جہاں پر بڑی زبردست ٹھکانوں کے اوپر سیکیورٹی فورسز نے افغان طالبان کے نشانہ بنایا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان بیٹھ کر کے بات کریں. تو کیا بات چیت کا دروازہ کھل سکتا ہے؟ رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ اس وقت ہیں حسن خان صاحب. حسن خان صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں, اور بات ہوگی افغانستان کے حوالے سے. گزشتہ رات بھی آپ نے دیکھا کہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے غزب للحق آپریشن جو جاری ہے اس میں بڑے مزید پریسیشن ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا, انہیں تباہ کیے گئے, اور یہ وہ انفراسٹرکچر تھا افغان طالبان کا جہاں سے یہ تمام تر اکوپمنٹ استعمال کی جاتی تھی, جہاں ایمونیشن ہے, اور وہ پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا. اور یہی بتایا سیکیورٹی فورسز نے کہ جب تک تمام تر مقاصد حاصل نہیں ہو جاتے جب تک غزب للحق آپریشن جاری رہے گا. اس پر بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں حسن خان صاحب. حسن بھائی یہ بتائیے گا کہ گزشتہ رات بھی سنا ہے کہ قندھار کابل کے اندر بڑے زبردست جو ڈیپوز تھے باقاعدہ ان کو نشانہ بنایا گیا ہے, اور اب جس طرح سے آپریشن آگے بڑھ رہا ہے وہاں انہی جگہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جہاں سے افغان طالبان سمجھ لیں اپنی پاور ڈرا کرتے ہیں ٹو یا فتنہ الخوارج یا فتنہ الہندوستان ٹو ایکٹ اگینسٹ پاکستان. بہت شکریہ نادیہ. میرے خیال میں اب یہ جو سلسلہ ہے فضائی کارروائیوں کا, میرے خیال میں یہ تھم نہیں گیا ہے, یہ چلتا رہتا ہے. لیکن پاکستان دیکھتا ہے کہ ٹارگٹ سلیکشن میں یہ بڑا میٹیکولس ہوتا ہے کہ کس ٹارگٹ کو کب جو ہے ٹارگٹ کرنا ہے, کب ہٹ کرنا ہے. دا ریزن از کہ اس وقت جو پاکستان کی اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے
کہ افغان طالبان کو یہ احساس دلایا جائے کہ ان کی جو اسٹریٹجی ہے ٹی ٹی پی یا دیگر ملیٹنٹ آرگنائزیشن کو رکھنا اور ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا، ان کو اپنی سرزمین جو ہے دینا اور ایک انوائرمنٹ مہیا کرنا، یہ آپ لوگوں کے لیے مہنگی پڑے گی۔ یہ پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہے اب یہ ہے، کیونکہ دیکھیں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ رجیم چینج، میرے خیال میں رجیم چینج پاکستان کی فیور میں نہیں ہوگا، نہ پاکستان اس کے جو بعد جو کیاس ہوگا وہ پاکستان کی فیور میں ہوگا۔ تو اب یہ جو سلسلہ ہے، جس طرح پرسوں بھی کابل، کندہار اور جو ہے پکتیکا میں جو ٹارگٹ کیا گیا، کل رات دوبارہ جو ہے یہ کندہار میں جو انٹیلیجنس سینٹر ہے اس کو بھی ہیڈ کیا گیا، اور امپورٹنٹ جو 313 جس کو بدری بریگیڈ کہتے ہیں، اور یہ جنگ بدر سے ان لوگوں نے اس کا وہ لیا ہے کہ یہ اسپیشل بریگیڈ ہے، اور اس کی رسپانسبلٹی بھی ہے وہ ملا ہیبت اللہ صاحب جو امیر المومنین ہیں ان کی جو سیکیورٹی ہے اس کے ہیڈ کوارٹر کو ہیڈ کیا گیا ہے، اور کافی نقصان پہنچا ہے۔ وہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پہلا موقع ہے کہ کندہار میں جو کل والا حملہ ہوا ہے بدری بریگیڈ پہ اور انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر پہ، جن کا جی ڈی آئی کا ہیڈ کوارٹر ہے کندہار میں، اس کے بعد افغان سائڈ سے کافی خاموشی میں جو دیکھ رہا ہوں مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیونکہ پہلے جتنا اس کا پروپیگنڈا، جتنی ایگریشن ہوتی تھی، کل سے وہ ایگریشن میں کافی جو ہے کمی واقع ہوئی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان یہ ایکسٹینشن اور ایکسپینشن دونوں میں جا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب ایکسٹینڈ ہو رہا ہے اوور دا پیریڈ، یہ تقریباً 2 ہفتے سے زیادہ ہوا ہے کہ پاکستان کنٹینیوسلی جو ہے فضائی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی اب یہ طالبان کو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے ٹارگٹ کو مطلب ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں، جس میں ہو سکتا ہے جس طرح یہ کندہار پہ جس طرح فوکس کیا جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو مزید بھی مطلب کابل میں بھی ہو سکتا ہے اس قسم کی کارروائیاں۔ جی اچھا، تو حسن صاحب پھر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا میسج ہے جو بدری بریگیڈ اور آپ نے انٹیلیجنس انفراسٹرکچر کا آپ نے جو بتایا کہ جو نشانہ بنایا، لیکن پرسوں جو کچھ ان لوگوں کی جانب سے کیا گیا، جس میں ڈرون یہاں پر پہنچے راول پنڈی، کوئٹہ، کوہاٹ، تو اس کے بعد تو پھر ان کو یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے تھا کہ اگر دے ول گو اپ دی ایسکلیشن لیڈر، تو پاکستان کے پاس تو ساری ریزنز پھر موجود ہے اور اوپر جانے کی۔ دیکھیں نادیہ، میرے خیال میں کل جو ہوا نا، یہ ہماری کچھ اپنی نالائکیاں بھی ہے کہ ہم نے طالبان کو ایک سٹوری دے دی، یہ اتنا نہیں تھا، یہ نارمل جو ہے نا کتنے یہ ڈرونز ہوتے ہیں جو میکسیمم اس کی جو ہے نا چھوٹے چھوٹے جو ٹائپ کے ڈرونز ہیں اس کو، اور انفارچونیٹلی پورے پاکستانی میڈیا نے اس سٹوری کو لے کے جو ہے بڑا ہائی لائٹ کر دیا۔ دس از واٹ دا ٹیررسٹ وانٹ۔ دیکھیں دہشت گرد اور افغان طالبان موڈس آپرینڈائی ان کی ایک ہی ہے۔ کل وہ ٹارگٹ ہٹ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن وہ جو چاہ رہے تھے وہ ہو گیا کہ پورے پاکستانی میڈیا نے عوام میں ایک اضطراب کی کیفیت جو ہے اس کو رپورٹ کیا گیا۔ میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں یہ پہلے سے بھی ہو رہے ہیں، یہ ڈرون سٹرائک جو ہے یہ ہو رہے ہیں۔ ابھی یہ جو اسلام آباد میں یا ٹیکسلا میں یا کوہاٹ میں ڈیفینیٹلی اس میں تیزی آئی، لیکن یہ افغان طالبان نہیں کر رہے ہیں، نہ ان کی اتنی کیپیسٹی ہے۔ ان سے پہلے دیکھیں ٹی ٹی پی نے اپنا جو ہے نا ایئر فورس جو ہے یا ایئر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا تھا، اور یہ ٹی ٹی پی والے کر رہی ہیں۔ اب کیا ہوا افغان طالبان کے لیے؟ میرے خیال میں وہ جو میں آج میں بتا رہا تھا ایک انٹرویو میں، کو اپنی دام میں خود پھنس گئے۔ اس ٹی ٹی پی کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ یہاں پہ نہیں ہے۔ آج ٹی ٹی پی جو کچھ کر رہی ہے وہ افغان طالبان اس پہ بوسٹنگ بھی کر رہی ہے، ان کو ایمپلیفائی بھی کر رہے ہیں، ان کو پروپیگنڈا کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں، اور اس کو آن بھی کر رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی دیکھیں وہ پینک میں جا رہے ہیں۔ افغان طالبان کی ابھی تک جو اسٹریٹجی ہے، ان کی جو پالیسی ہے، یہ پینک اپروچ سے وہ کر رہے ہیں، اور مزید جو ہے وہ اس دلدل میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ افغان طالبان پھنس چکے ہیں، اور مزید بھی وہ پھنس رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں 2 امپورٹنٹ چیزیں، پہلے تو میں بھارت کی طرف آنا چاہوں گی، جن کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انہوں نے بیان دیا، اور اس کے بعد گزشتہ رات دفتر خارجہ کی جانب سے اس بیان کی مذمت بھی کی گئی، اور جو پھر ہمارا بھی بیان جاری ہوا۔ مطلب بھارت کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سویلین ٹارگٹس لے رہا ہے، ان کو افغانستان کی بڑی پرواہ نظر آ رہی ہے، اور یہی کچھ ہم نے مینشن بھی کیا ہے۔ تو کیا بھارت کا جو گیم ہے اس کو اب ویکن ہوتا نظر آ رہا ہے؟
کیونکہ جس طرح سے پاکستان نے پہلے تو کبھی اس طرح نہیں کیا تھا، لیکن اب جب پانی سر سے گزر گیا تو افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو خود سے نشانہ بنانا شروع کیا ہے۔ دیکھیں نادیہ، میرے خیال میں ایک تو آپ اس سے اندازہ لگائے کہ اس وقت پوری دنیا میں افغان طالبان کو جو مل گیا ہے دوست وہ انڈیا ہے، یہ بھی، اور انڈیا کو جو دوست مل گیا ہے اس خطے میں وہ افغان طالبان ہے، یہ تو دونوں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کو جو تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ اس وقت افغان طالبان کو پروپیگنڈا کے حوالے سے وہ پورا انڈین پلے بک جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں، اور انڈیا ان کو جو ان کی جو پروپیگنڈا کا جو ایکو سسٹم ہے، ڈیجیٹل ایکو سسٹم ہے، وہ بھی فلی سپورٹ کر رہا ہے افغان طالبان کے، اس کو فلی جو ہے وہ اچھا، سپورٹ کر رہا پروپوگیٹ ہے کر رہا ہے، تو اوکے۔ میں پروپیگنڈا کے لیے یہ جو انڈیا کو جو تکلیف ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے بھی ہو رہی ہے کہ یہ جو پورا انفراسٹرکچر جو ہے جس کو پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ ملیٹنٹ کو سپورٹ کرتا ہے، یہ جو اویلیبل انفراسٹرکچر ہے طالبان افغان طالبان کے ساتھ، یہ ملیٹنٹ کو سپورٹ کرتا ہے، اسی وجہ سے پاکستان ابھی انڈیا کیسے کہہ سکتا ہے کہ کل رات کو جو ہوا ہے جی ڈی آئی کا ہیڈ کوارٹر یا بدری بریگیڈ کا ہیڈ کوارٹر جو ہے یہ سویلین ٹارگٹ تھے، بالکل صحیح۔ یا اس سے ایک رات پہلے پولی چرخی جو ہے، کیا پولی چرخی سویلین ٹارگٹ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو ننگرہار میں جو ہے ہیڈ کوارٹر کو ٹارگٹ کیا تھا، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، اور ساتھ ہی جو ڈرون کا سٹوریج ہے اس کو ہٹ کیا تھا، یا لغمان میں جو ٹارگٹ ہوا تھا یہ سویلین تھے۔ یہ وہی ابھی وہ پروپیگنڈا میں افغان طالبان کے لیے صرف انڈیا ہے جو کہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے ان کے پروپیگنڈا میں، لیکن انڈیا کے ساتھ جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اپنی انویسٹمنٹ جو ہے یہ ٹیرر انفراسٹرکچر کو بلڈ کرنے میں ان کو وہ جو ہے وہ ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسی وجہ سے اب وہ کل کے آ رہے ہیں، نہ صرف کل والی پرسوں والی بیان، بلکہ آپ نے دیکھا تھا کہ سیکیورٹی کونسل میں جب وہ ہو رہی تھی اور وہاں پہ یوناما رپورٹ پیش کر رہی تھی تو پوری دنیا ایک سائڈ پہ تھی، اور انڈیا جو ہے، انڈیا اور اسرائیل دوسری سائڈ پہ، انڈیا اور طالبان دوسری سائڈ پہ تھے۔ تو یہ ان کے لیے جو ہے ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جو انفراسٹرکچر انڈیا نے بلڈ کیا تھا تاکہ وہ ٹی ٹی اے کے ساتھ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرے گی، وہ اب ان کو ڈسمینٹل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ انویسٹمنٹ ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اس وجہ سے انڈیا کو تکلیف بھی ہو رہی ہے۔ اب میں چائنا کی طرف آؤں گی کہ کیوں ان کی جانب سے بھی آپ نے دیکھا کہ وہ بھی زور دے رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان مذاکرات وہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈائیلاگ کے لیے سبھی کوشاں رہتے ہیں، لیکن میں اب یہ جاننا چاہتی ہوں حسن صاحب کہ اب پہلے بھی پاکستان نے بڑی کوشش کی ڈائیلاگ کی، میڈیٹرز بھی آئے افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان ڈائیلاگ کے لیے، رائٹ؟ اب ڈائیلاگ ہوگا تو کس بات پر؟ مطلب ہماری تو ایک ہی بات ہے نا کہ آپ اپنی سرزمین کو دہشت گرد دی کے لیے استعمال کروانا چھوڑ دیں، اور ٹی ٹی پی کو یا خود ان کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کر لیں، ورنہ ہمارے حوالے کر دیں۔ واٹ مور کین وی آسک فار؟ دیکھیں میرے خیال میں ڈیفینیٹلی اگر آپ دیکھیں چائنیز جو ہے وہ اپنی ایک مورل رسپانسبلٹی جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے چائنیز کو خود بڑا کنسرن ہے۔ یہ جو چائنیز کے ایس آر جو گئے تھے، جو اس وقت سیٹل کر رہے ہیں بٹوین پاکستان اینڈ کابل اینڈ اسلام آباد، اس نے سب سے پہلے تو متقی صاحب کو 5 ای ٹی آئی ایم کی لیڈران کی وہ دے دی، نام دے دیے کہ بھائی جان پہلے ہمیں یہ حوالے کر دے، نمبر 1۔ دوسرا جو کنسرن اس نے شو کیا امیر خان متقی صاحب کو کہ دیکھیں آپ لوگوں نے ای ٹی آئی ایم کے 200 افراد کو جو ہے نارتھ سائڈ پہ پولیس میں بھرتی کیا ہے، تو یہ کیوں کر رہے ہو؟ جس پہ ان کو بتایا گیا کہ اس لیے ہم کر رہے ہیں تاکہ یہ حملے نہ کرے اس پہ۔ کہتے ہیں یہ کون سی گارنٹی ہے کہ آج یہ آپ کے ساتھ بندوق اٹھائے ہوئے ہیں، کل یہ جو ہے نا ہمارے خلاف بندوق اٹھائے؟ تو چین کا اپنا ایک کنسرن ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ چین بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ اس وقت طالبان جو ہے کافی حد تک، دیکھیں چین نے ابھی تک پاکستان کے حملوں کی نہ مذمت کی ہے، نہ اس کو برا کہا ہے۔ یہ جو 2 دن سے پرسوں ترسوں جو ہے چینی وزیر خارجہ وانگ یی کا جو اسحاق ڈار صاحب کو فون آیا، پھر کل جو ہے کل تھا میرے خیال میں اس کی متقی صاحب سے بات ہو گئی، تو اس میں وہ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پاکستان اور افغانستان 2 پڑوسی انتہائی قریب ہے، انہیں طالبان کی بات نہیں کی ہے، افغانستان کی بات کی ہے، اور واقعی پاکستان اور افغانستان انسیپریبل ہے۔ ہمیں تھوڑا سا اس میں احتیاط کرنا
کرنا چاہیے کہ ہمیں افغانستان کو طالبان نہیں سمجھنا چاہیے، نہ طالبان کو افغانستان سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں آج سے گزشتہ جمعے سے پہلے جو جمعے کو جب طالبان نے لوگوں کو اپیل کی کہ آپ پاکستان کے خلاف جمعے کی نماز کے بعد نکل آئے، تو کتنے لوگ نکل آئے تھے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ چین اپنا کردار اس لیے ادا کر رہا ہے کہ چین کو اپنا بھی خطرہ ہے افغان طالبان سے، تو اگر چین اس میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ چین میرے خیال میں پاکستان جنگ بندی کے لیے راضی نہیں ہوگا، یہ میرا اپنا وہ ہے، میڈیشن کے لیے راضی ہوگا، ڈائیلاگ کے لیے راضی ہوگا، لیکن پاکستان کی جو نئی اسٹریٹجی ہے، کیونکہ جو بلنڈر پاکستان نے اکتوبر میں کیا تھا، 12 اکتوبر کو جو امیجیٹلی وہ جو تھے ہمارے ڈیفنس منسٹر جب دوحہ گئے اور وہاں پہ اس نے امیجیٹلی سائن کیا سیز فائر کو، اس وقت کا جو تھا وہ ایک اسٹریٹجک بلنڈر تھی، غلطی تھی۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان دوبارہ وہ کرے، پاکستان ڈائیلاگ بھی کرے گا، پاکستان میڈیشن میں بھی جائے گا، لیکن وہ نہیں کرے گا، اور میرے خیال میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شاید چین کی جو ہے وہ بھی شامل ہوگی۔ چین کو بھی پتا ہے کہ افغان، کیونکہ آپ نے دیکھا چین کے مندوب جب یو این سیکورٹی کونسل میں بول رہے تھے، اس نے ای ٹی آئی ایم کے بارے میں کتنی باتیں کی، ٹی ٹی پی کے بارے میں، ای ٹی آئی ایم کے بارے میں، تو ان کے اپنے کنسرن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کنسرن کے ساتھ ساتھ چین اپنا بھی کنسرن ایڈریس کرنا چاہ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ حسن خان صاحب فار بینگ ود اس۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو اب جو پاکستانی سیاست ہے اس کا بھی رخ کریں گے، اور ہمارے ساتھ ہوں گے عامر الیاس رانا صاحب۔ ویلکم بیک۔ اب ذرا پاکستان کی سیاست کا رخ کرتے ہیں، جہاں پر سب سے بڑا اگر کوئی اس وقت چینج نظر آیا ہے وہ تو سندھ کے گورنر کی صورت میں نظر آیا، جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے نہال ہاشمی صاحب، جو کہ انتہائی پرانے ان کے ورکر بھی ہیں اور بہت عرصے سے ساتھ ہیں، سینیٹر بھی رہ چکے ہیں، ان کو گورنر بنا دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر الیاس رانا صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں۔ یہ بہتر طور پر بتائیں گے کہ آخر وجہ کیا بنی، اور جبکہ بڑے عرصے سے یہ کوشش تھی، اس کے باوجود کامران ٹیسوری صاحب جو کہ سابق گورنر سندھ تھے، وہ کسی صورت بھی اس جگہ سے ہٹائے نہیں جا سکے تھے، لیکن بہرحال اب یہ معاملہ ختم ہوا۔ بہت شکریہ عامر الیاس رانا صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو۔ یہ تو بتائیے گا عامر بھائی کہ کیا وجہ بنی، کون سی گیدڑ سنگی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کہ باوجود اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں کی آشرواد ہونے کے باوجود کامران ٹیسوری مزید نہیں رک سکے بطور گورنر، اور یہ کرسی جو ہے وہ انہیں خالی کرنی پڑی؟ دیکھیں، میں سٹارٹ سے کروں گا جب یہ نئی حکومت بنی ہے شہباز شریف صاحب کی، جس میں پیپلز پارٹی کی پہلی خواہش تھی کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے حکومت بنائے، کیونکہ انتخابی بہت جو جلسے تھے بلاول بھٹو کے وہ بڑے تیز دھار جلسے تھے شہباز شریف اور پی ایم ایل این پہ، تو جب پی ٹی آئی کی طرف سے ہری جھنڈی دکھائی گئی نے اور مجبوراً ادھر آنا پڑا، اور بیچ میں اسٹیبلشمنٹ اس میں معاہدے کے اندر ضامن بنی، تو ہم نے پہلے دن یہ خبر دی تھی کہ یہ طے ہوا ہے کہ جہاں حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی وہاں گورنر پی ایم ایل این کا ہوگا۔ تو یہ طے ہو گیا تھا کہ جی جیسے بلوچستان میں پی ایم ایل این کا آ گیا اور سندھ میں آنا تھا، اور کے پی میں پیپلز پارٹی کے گورنر آ گئے، اسی طرح یہ جہاں ان کا اپنا کام ہے پنجاب میں وہ آگے۔ اچھا، پنجاب کے گورنر بھی اوریجنلی ہیں تو پیپلز پارٹی کے، لیکن آئے وہ بھی وہیں سے، جیسے ایم کیو ایم کے کوٹے سے آ گئے، لیکن وہ چل رہے ہیں، بڑے اچھے ان کے تعلقات ہیں دونوں طرف، سردار سلیم صاحب کے بھی اور خود جو ٹیسوری صاحب ہیں، یہ ایم کیو ایم میں بھی ان کے کوٹے سے لائے گئے، اور پی ایم ایل این نے ایک قربانی دی کہ چلیں ایک اتحادی کو ایڈجسٹ کرنا ہے، جس کو پیپلز پارٹی بالکل ایڈجسٹ کرنے کو تیار نہیں تھی سندھ کے اندر، کوشش تو ہوئی تھی۔ اچھا، تو اب جب یہ جتنا عرصہ چلا تو اس کے اندر جن لوگوں نے طے کیا تھا وہ چلتے رہے، اور پیپلز پارٹی خاصی تنگ تھی ٹیسوری صاحب سے، کیونکہ وہ اپنا پیسہ وغیرہ خرچ کر کے جو کچھ سندھ میں تقریریں وغیرہ کر رہے تھے، اس سے پیپلز پارٹی کو ظاہر ہے پریشانی تھی ایک۔ حالانکہ ان کے یہی گورنر جو کے پی میں ہے فیصل کریم کنڈی، وہ کے پی کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو خوب تنگ کر رہے ہیں، اور یہی کام سردار سلیم صاحب نے دامے درمے سکھنے پنجاب کے اندر کئی دفعہ کوئی بل واپس کر کے کیے، کوئی پریس کانفرنس کر کے کی، پھر مطلب کچھ چیزیں انہوں نے بھی اپنی رعایات لے لی اور چیزیں سیٹل ہو گئی تھی۔ تو یہ سندھ والا معاملہ پیپلز پارٹی کے لیے بڑا سہانے روح بنا ہوا تھا، کیونکہ گورنر بہرحال ان کی گورننس کو چیلنج کر رہے تھے۔ تو پھر اینڈ پہ کئی دفعہ بیچ میں ڈاکٹر ارشد العباد کا بھی ایک دفعہ نام چلا تھا، کچھ اور لوگوں کے بھی نام آئے، لیکن جب یہ پی ایم ایل این کا گورنر فیصلہ ہو گیا تو پھر وہ نواز شریف کا فیصلہ جو شہباز شریف کے احکامات کے تحت
ایڈوائس چلی گئی نہال ہاشمی کو. نہال ہاشمی جیسے آپ نے خود بھی تعارف کرایا, ان کو تعارف کی ضرورت نہیں اپنی پارٹی کے لیے, جیسے ٹسوری صاحب کو تعارف کی ضرورت تھی کہ وہ کیوں آئے, کس کے کوٹے پہ آئے, اور پھر آپ کو پتا خود ایم کیو ایم کے اندر 4-5 ڈویژنز ہیں اور سب وزیر بننے کے چکر میں تھے. ابھی بھی مطلب بڑے سینئر سیاستدان ہیں, فاروق ستار صاحب جنہوں نے بڑا فائری پریس کانفرنس بھی کی تھی ان کے فراغت پہ, لیکن وہ بڑے امیدوار تھے, لیکن مصطفیٰ کمال آ گئے. اب وہ جن کے ہاتھ میں کمال ہے انہوں نے ان کے حوالے کر دی کہ دوسری وزارت صحت ان کو دے دی. تو پھر یہ جو آپس میں جب آپ بٹے ہوئے ہوں, تقسیم ہوں, تو پھر وہ جب پیپلز پارٹی نے پریشر زیادہ رکھا, اور ظاہر ہے بہت ساری چیزیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مان کے چل رہی ہے, تو یہ مان لیا گیا, اور پی ایم ایل این کے جو کوٹے پہ جس بندے کو آنا چاہیے تھا, یعنی نام طے ہو گیا, اور وہ نہال ہاشمی صاحب آگے, جو پی ایم ایل این کا اوریجنل آپ بریڈ کہیں گے یہی ہے. بالکل بالکل. اچھا, یہ تو معاملات اپنی جگہ کہ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ گورننس ایک طرح سے چیلنج ہو رہی تھی, کیونکہ یہاں پر کامران ٹسوری صاحب نے ایک تو رمضان بھر کی جو افطار اور سحر کا انتظام انہوں نے کیا ہوتا تھا, اور آج سے نہیں کتنے سالوں سے اسی طرح سے انہوں نے ایک آئی ٹی کا ایک پورا پروگرام سٹارٹ کیا ہوا تھا, اور ویسے بھی مختلف مواقع پر وہ شاید واحد گورنر تھے جنہوں نے گورنر ہاؤس کے دروازے, یوں تو پی ٹی آئی والوں نے کہا تھا کہ وہ کھولیں گے, لیکن واقعی گورنر ہاؤس کے دروازے کھولے تھے. پھر وہ موٹر سائیکلیں چوری ہونا, ان کا بانٹنا, یہ ساری باتیں انہوں نے کی, جس سے یقیناً وہ ایک عوامی گورنر کے طور پہ یقیناً جانے جائیں گے. لیکن عامر الیاس رانا صاحب, اب ان کے بعد نہال ہاشمی صاحب کیا اس لیگیسی کو کنٹینیو کر سکیں گے؟ کیونکہ انہوں نے کہا ضرور ہے کہ ہم افطار اور سحور کا انتظام کریں گے, اور جو آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس آلریڈی انرولڈ تھے گورنر ہاؤس کے اس پروگرام میں, اس کے لیے بھی اب کامران ٹسوری صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے مختلف فلاحی اداروں سے بات ضرور کی ہے. دیکھیں, جہاں تک میں آپ کا سوال سمجھ پایا ہوں وہ یہی کہ جو انہوں نے پروگرام شروع کیے تھے آئی ٹی کا, کیا ہوگا؟ دیکھیں, یہ پروگرام کوئی سندھ گورنمنٹ کے تو تھے نہیں, نہ یہ وفاقی حکومت کے تھے, تو یہ جنہوں نے چلائے اور اب وہ گورنر ہاؤس میں نہیں ہے, تو پھر اخلاقی طور پہ نمبر 1 تو ارینجمنٹ ان کا اپنا بنتا ہے نا, کیونکہ گورنر ہاؤس چونکہ اس وقت وہ مقیم تھے وہاں پہ, تو وہ جو چاہیں دفتر کو استعمال کر رہے تھے, ٹھیک ہے, لیکن اب انہیں چاہیے کہ جن کے پروگرامز ہیں اگر وہ مستقبل میں ان کو مستقل بنیادوں پہ نہیں چلانا چاہتے, تو جو کورسز شروع کرائے ہوئے ہیں ان کو تو کمپلیٹ کرائیں, چاہے وہ این جی او سے رابطہ کریں یا خود کوئی جگہ لے کے کریں, کیونکہ یہ نہ نئے گورنر کی ذمہ داری ہے نہ حکومت کی ہے. اس کو آپ بات اچھی کہہ سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کچھ سسٹمائز تو یہ کام ہے نہیں, نہ گورنر نہال ہاشمی کر سکیں گے خود اس بات کو, اور وہ ان کو اپنی معاملات کو جو ذاتی طور پہ وہ چلا رہے تھے اسی طرح لے کے چلنا ہوگا. تو یہ تو اب ان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا کریں گے. میرا نہیں خیال کہ اس میں وفاقی حکومت کچھ کر سکے گی, یا صوبائی حکومت تو ظاہر ہے پہلے ہی نہیں کر رہی تھی, وہ تو اپنے بالکل. اور نہال ہاشمی صاحب نے کہا ہے کہ وہ بہت سارے پروگرامز لے کر آئیں گے جو وفاق کی جانب سے. اچھا, بات ہے اس معاملات کے اوپر کہ جو ایران کے اندر جنگ کی صورتحال ہے, اور اس کے نتیجے میں ایک پاکستان کی معیشت کو جو دھچکا پہنچ رہا ہے اور پہنچے گا مزید اگر یہ جنگ رہتی ہے, لیکن جو کفایت شعاری مہم کا آغاز وزیر اعظم نے کیا, اور گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بھی کٹوتی ہوئی, لیکن ابھی بھی جو اپوزیشن جماعتیں وہ تنقید کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ سب آنیاں جانیاں ہیں, کچھ خاطر خواہ فرق نہیں پڑنا. دیکھیں, وفاقی حکومت نے ابھی عید کی چھٹیوں کا اعلان کیا ہے, وہ کیا ہے جمعہ اور ہفتہ, جی 2 دن, اور پھر لوگوں کو توقع تھی, کیونکہ کل اطلاع ہم نے بھی یہ خبر دی کہ 4 دن ہوں گی, یعنی اتوار اور پیر 23 مارچ ہے تو 4 دن کریں گے. لیکن ابھی میں نے ٹویٹ کیا اس کے اوپر کہ وفاقی حکومت نے اس طرح 2 دن کی ہے, تو نیچے لوگ لکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو انڈسٹریلسٹوں کو فائدہ پہنچے گا کہ وہ اوور ٹائم بچا لیں گے اپنا, اور بہت سارے سرکاری افسروں نے کہا کہ آسٹیرٹی میئرز کرنے ہیں تو اگلے 3 دن جو ہے ویسے ہی چھٹی دے دیں تو 8-9 دن کی چھٹی ہوگی تو بہت بچت ہو جائے گی, یعنی منگل بدھ جمعرات بھی دے دیں تو پورا ویک چھٹی ہوگا, لوگ رہیں گے گھروں پہ. مطلب ہمارے ہاں تو گپ شپ چلتی رہتی ہے. آسٹیرٹی میئرز جو ہیں بنیادی طور پہ ظاہر ہے ان کا کوئی ایس سچ آپ جو مرضی کر لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے کا, کیونکہ یہ کاسمیٹکس ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے نا. ہم نہ اگر نہ کرتے تب بھی تنقید ہو رہی تھی, کر لیا ہے تب ہو رہی ہے کہ اتنی کیوں, 25% کیوں. آپ کو پتا ہے 3 دن جھوٹ کا بازار بندہ, پرائم منسٹر نے جب تقریر کی تو انہوں نے صاف کہا تھا کہ جو ادارے بڑے ہیں وہ وفاقی حکومت کے مطلب انہوں نے صاف کہا 3 لاکھ سے اوپر جو تنخواہ لیتے ہیں ان کے اوپر ہوگا. بیشنگ ہوئی گورنمنٹ کی, انہوں نے بھی کمال کیا کہ چپ کر کے بیٹھے رہے. کل پھر نوٹیفیکیشن نکالا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جی بالکل ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کلیئر ہے
کہ کوئی اس قسم کے معاملات نہیں ہو رہے کہ یہ جو اٹانومس باڈیاں ہیں اور کارپوریشنز ہیں ان کے اوپر لاگو ہوگا. ظاہر ہے وفاقی حکومت کے تو ملازمین کی تنخواہوں میں اتنا ہوتا ہی نہیں کہ 3 لاکھ پلس دے دیں گے. وہ تو الاؤنس وغیرہ ملا کے کوئی گریڈ 22 وغیرہ کے سیکٹری کی ہو تو باقی سب کی دی ہیں. لیکن یہ ایک صرف سولیڈیرٹی آپ کہہ لیں وفاقی حکومت نے کی, لیکن اصل بات تھی کہ پریویلیجز کا یہ بہانہ بن رہا تھا پرائم منسٹر کے پاس. جیسے نواز شریف صاحب نے 98 میں جب ایٹمی دھماکے کیے تو بہت ساری گزٹڈ ہالیڈیز ختم کی تھی اور بہت سارے پروگرام ختم کیے تھے. تو یہ موقع تھا کہ جو آپ نے تعیشات پر مبنی پرکس اینڈ پریویلیجز دیے ہوئے ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں, ان کے لیے خاتمہ ہوتا. جو بے پناہ مطلب 80-80 لاکھ کی تنخواہیں, 90-90 لاکھ کی تنخواہیں لے رہے ہیں, کلبوں کی فیسیں لے رہے ہیں, بچوں کی فیسیں لے رہے ہیں اور بڑی ڈھٹائی سے بڑے لے رہے ہیں کہ جی ہم تو مارکیٹ کا کر رہے ہیں. مطلب بڑا کمال کر دیا, تنخواہ لینے کے علاوہ کوئی کمال نہیں کرتے ہمارے یہاں یہ جو لوگ آتے ہیں. شاید ایک آدھا کوئی ہوگا بندہ پچھلے 10-12 سال میں نکال لیں جس نے آ کے اپنی قابلیت کے مطابق شاید ادارے کو کھڑا کیا ہو. میرا خیال ہے پی ایس او کے واحد مجھے ذہن میں جو آ رہا ہے جو شاید خقان عباسی کے ساتھ نواز شریف نے پی ایس او کے MD لگائے تھے اور پھر پرچہ بھی ہو گیا تھا ان پیپر نیب کا. ان کے علاوہ مجھے کوئی مستقبل قریب میں کوئی نظر نہیں آ رہا کہ اس نے اتنا بڑا کمال کر دیا ہو کہ تنخواہیں وہ لے رہے ہیں اور اداروں کو کھڑا کیا ہو. میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب کو اب آگے چل کے نمبر 1 تو ہماری یہی خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ یہ جنگ ختم ہو جائے. لیکن یہ جو کفایت شعاری کا کام شروع کیا ہے اس کو اوریجنل بنیادوں پہ وہ پرکس اینڈ پریویلیجز, وہ تنخواہیں جو صرف بوجھ ہوتی ہیں اداروں کے اوپر یا یار دوستوں نے لٹائی ہیں, جیسے SCCP کی پچھلی مینجمنٹ جو گئی ہے ایک ڈرامہ لگا ہوا ہے کہ اپنی مرضی سے تنخواہیں بڑھائی ہیں. ابھی بھی 2-3 اداروں میں لوگوں نے خود اپنی تنخواہیں بڑھا لی تو وفاقی حکومت نے کیبنٹ ڈویژن نے نوٹس دیا ہے کہ بتائیں آپ نے کیسے کر لی. نیپرا بھی یہی کر رہا ہے, لوگوں نے کمال کیا ہوا ہے, لٹ مچائی بھی ہے. تو میرے خیال میں پرائم منسٹر کو ایکچولی اس طرف جانا چاہیے. عامر الیاس رانا صاحب, یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں عامر الیاس رانا, سینئر صحافی اور تجزیہ نگار. حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے چیئرمین اور نیشنل اسمبلی کے اسپیکر, ان کی جو تنخواہوں کے اندر اضافہ ہوا تھا, مطلب یہ جو ایک ہمارے یہاں اسٹیٹس کو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. جائز تنخواہ کی انکریمنٹ ہونی چاہیے جیسے کہ کوئی کریئر پاتھ ہوتا ہے, لیکن یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں پاور ہے, جس کا جو مرضی آ رہا ہے وہ پھر اپنے لیے وہ راستے بنا رہا ہے. تو عامر الیاس رانا صاحب یہ مجھے بتائے گا کہ اس وقت جو فورن پالیسی کے معاملات ہیں اس پر بھی اپوزیشن یہ کہتی ہے, یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو, وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا یا مشترکہ یا الگ الگ اجلاس کیا جائے, ان کیمرہ کیا جائے, کیونکہ بہت سارے فیصلے جو آج کیے جا رہے ہیں پھر اس کی اونرشپ نہیں ہوگی. خصوصاً افغانستان کے حوالے سے آج بھی آپ دیکھ لیں PTI کہتی ہے ڈائلاگ ہونا چاہیے, ایون JUI کہتی ہے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. کہتے ہیں طاقت کا استعمال ضرور کریں لیکن دیٹ از ناٹ دی انٹائر سولوشن ٹو اٹ. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب کچھ قریب میں ہم دیکھیں گے اس قسم کا کوئی اجلاس بلایا گیا ہو جس میں سب کو آن بورڈ لیا جائے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک فکرہ پیچھے جو تنخواہوں کا ذکر کیا, جیسے وہ انہوں نے بڑے احسان کیا چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نے کہ گورنمنٹ سے بڑھوا لی, ورنہ وہ کہنے کو یہ تھا کہ جی یہ تو چارج ایکسپینڈیچر ہیں وہ خود کر لیں, جیسے جج اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں, حالانکہ قانون اجازت نہیں دیتا لیکن مرضی چل رہی ہے. اب پارلیمنٹ میں مطلب وہ گیلانی صاحب کی بھی گاڑی کا آ رہے ہیں کہ 9 کروڑ روپے کی گاڑی, وہ بھی پچھلے سال انہوں نے مئی میں بک کرا لی تھی, اب آ رہی ہے ان کے لیے. کیا کرے بندہ, یہ مطلب آپ پارلیمنٹ پہ جا رہے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر کیا جب یمن والی ہم نے بحث کرائی تھی نواز شریف دور میں, جنرل راحیل شریف نے مشورہ دیا کہ جی DCC میں اور کیبنٹ کمیٹی میں کہ جی یہ وہاں کرا لیں, اس کا کیا نتیجہ ہوا کہ سعودی عرب ناراض ہو گیا. آپ بحث کرا کے کس معاملے میں ہمارے ہاں لوگ اپنے ملک سے زیادہ باقی جگہوں پہ وفادار ہو جاتے ہیں اور خامخواہ ہو جاتے ہیں. میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ انڈرمائن کریں, پارلیمنٹ کو ضرور اعتماد میں لینا چاہیے, لیکن یہ جو اپوزیشن ہے, مولانا فضل الرحمان نے تو لمبی تقریر بھی کی پرائم منسٹر کی موجودگی میں جو ان کیمرہ میٹنگ PM ہاؤس میں ہوئی کہ ماضی میں ہم نے کیا کیا. بالکل ظاہر ہے ماضی کی غلطیاں مان کے ہی آگے چل رہے ہیں نا. ماضی میں تو ہم طالبان کو لا کے بسانے کی بات کر رہے تھے. میرے خیال میں بحث ہو جانی چاہیے, لیکن جو فیصلے ہوئے ہیں پوری دنیا مان رہی ہے. ششی تھرور کا بھی آپ نے بیان سنا ہوگا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی بڑی بیلنس چل رہی ہے. ہم ایران کو اعتماد میں لے کے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے پہ عمل درآمد کی طرف جا رہے ہیں. اس سے زیادہ تنی ہوئی رسی نہیں ہو سکتی جو گورنمنٹ کے پاس اس وقت موجود ہے. وہ فوج موجود ہے, سارے مل کے فیصلے کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ بڑا ہی ہمارے لیے آزمائش کا بطور پاکستان وقت ہے. اللہ کرے کہ یہ جنگ جلد سے جلد ختم ہو, ہمارا ایک بڑا اچھا بیلنس
نظام خارجہ پالیسی کا سامنے آیا اور خارجہ پالیسی کے لوگ اس کو چلا رہے ہیں. ہر جگہ پہ اس کی تعریف بھی ہو رہی ہے کہ ہم اس میں سے کرائسس سے نکل جائیں, یہ جنگ جلد از جلد ختم ہو, اور پاکستان کو تو اس سے زیادہ فائدہ ہونا ہے, لیکن لمبی ہوگی تو اقتصادی طور پہ تو سب سے زیادہ ہم پریشر میں آنا ہے. ہمیں 55 روپے کی تو ایک ڈز پڑ گئی نا سیدھی سی. بالکل. اب اگر یہ آگے گئی تو آج تو ہمارے اوپر احسان ہو گیا کہ 27 ارب روپے کی ہم نے اپنے پاس سے آپ کو سبسڈی دی, لیکن یہ جواز نہیں دے رہے کہ جو پچھلی 55 روپے کی تھی وہ ہم ماننے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے کہ آپ نے کیوں بڑھائی تھی, کیوں بڑھائی, اور بڑھانے کے بعد آپ نے تیل کی کمپنی 390 ارب روپیہ ہے تو وہ آپ خرچ کریں نا باری باری, ہر ویک پہ دیں ہمیں. عوام کے لیے اکٹھے کیے تھے نا پیسے, تو دیں ان میں سے. صحیح. اور وہ جو پچھلے بڑھائے تھے اس کے لیے تو بار بار یہی کہتے ہیں نا کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز, پرائیویٹ کمپنیز کو فائدہ کیوں پہنچایا گیا, اگر حکومت کے خزانے میں جاتا تو وہ بات الگ تھی. تو عامر الیاس رانا صاحب, یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے جب کہا کہ اپنے معاہدے پر ہم عمل درآمد کرنے جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ جو دفاعی معاہدہ سعودی عرب کا ہوا ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان پر حملہ ہم پر اور ہمارا ان پر تصور کیا جائے گا, مینس دیر از اے لاٹ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو فار دیم. اور ایران کی جانب سے آپ نے دیکھ لیا, انہوں نے یو اے ای کو بھی وارن کر دیا ہے, اور یہ بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جتنے بھی امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک ہیں وہاں پر تو ایران حملے کرے گا, سویلینز کے اوپر نہیں کرے گا, کسی رہائشی علاقے پہ نہیں کرے گا, البتہ ان انسٹالیشنز پہ ضرور کرے گا. کیا لگتا ہے آپ کو آگے جا کے کہ کیا یہ بڑھتی چلی جائے گی اور ہمارے لیے مزید مشکلات اور چیلنج بن جائے گا کہ کس کا ساتھ دے؟ دیکھیں, ایران کے جو نئے رہبر آئے ہیں وہ آپ ان سے اور کیا توقع کرتے ہیں؟ صرف یہ نہیں کہ ان کے ذاتی طور پہ نقصان ہوا ہے کہ ان کے والد صاحب, فیملی, اہلیہ, بچے شہید ہوئے ہیں اور ایران کی اپنی سوورینٹی پامال کر دی گئی ہے. تو جب نئے رہبر پہ یہ ذمہ داری آئی ہے تو ان کی طرف سے تو یہ اعلان آئے گا. لیکن پاکستان جو کوشش کر رہا ہے اور بہت سارے ممالک, رشیا, چائنا, سب چاہ رہے ہیں کہ یہ لڑائی جو اسرائیل کی بنیادی خواہش ہے کہ عربوں میں اور ایران کی لڑائی میں بدل جائے, تو ان کے تو مزے شروع ہو جائیں گے, پیسے بھی کمائیں گے, لڑائی دن میں ہوگی. اور پاکستان کی تو اٹ موسٹ کوشش ہے کہ ایران نے, جس طرح ایران کے صدر نے بیان بھی دیا کہ نہیں کریں گے, اور امریکہ جس نے اڈے لیے ہوئے ہیں وہ پوچھتا تھوڑی ہے, روک تو رہے ہیں سعودی عرب والے بھی, باقی لوگ بھی, مطلب یو اے ای اور ایران تو آمنے سامنے آ ہی چکے ہیں, باقی سب کے بحرین میں, قطر میں, سب جگہوں پہ تو یہ حملے کر رہے ہیں, ایران کے میزائل جا رہے ہیں. کتنی دیر جائیں گے؟ میرا خیال ہے کوئی بھی اس بات کی نا فورس ہی نہیں کر سکتا یہ کتنا لمبا کام ہوگا. یہاں تو ایک دم جنگ بند بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ جو نقصان اس وقت ون مین شو والی بات تھی نا ٹرمپ صاحب کی, وہ سب سے زیادہ ان کی ذات کو اور امریکہ کو ہوا ہے, کیونکہ یورپ ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا, بہت سارے ممالک اور ان کی, اب انہوں نے 5 ملکوں سے کہا ہے کہ آپ اپنے جنگی جہاز جو ہیں شپس لے کے آئیں اور اپنے ہرمز کو کلیئر کریں, لیکن کوئی بھی بندہ کلیئر بات نہیں کر رہا ان سے. ورنہ تو یہ ہوتا تھا ادھر امریکہ کہہ رہا ہے, ادھر جہاز چل پڑتے اور پریس کانفرنس شروع ہو جاتی. تو یہ ابھی نا تھوڑی سی پوزیشن ایسی ہے کہ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ بہتر ہو, پوری انسانیت کے لیے بھی بہتر ہو, مسلمانوں کے لیے بھی بہتر ہو, اور معاملات جنگ بندی ہو یا جو کچھ بھی طے ہونا ہے ہو جائے, کیونکہ یہ جتنے دن بڑھے گی پاکستان کو تو بہت زیادہ پریشر آ ہی رہا ہے اور بھی آئے گا. پوری دنیا کے لیے, خود گلف ممالک کے لیے بڑی ان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے, ان کے پورے امیج کو خراب کر دیا اس نے. صحیح, بہت بہت شکریہ عامر الیاس رانا صاحب فار بیئنگ آن دی شو. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.